बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे यकीनन इजराइल फ़लस्तीन की सूरत हाल के बाद, क्योंकि आज हमारे वज़ीर ख़ारिजा, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने जो बयान दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हम जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक फ़्रांस की तरफ से एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, वो फ़लस्तीन के लिए थी, जिसमें आवाज़ उठाई गई। सऊदी अरब ने, जो ऑफ कोर्स मुसलमानों ममालिक में जितने भी हैं, सऊदी अरब उनको लीड भी करता है, काफ़ी उनको फॉलो करते हैं, तो सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह स्टेटमेंट दिया गया कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत का क़याम नहीं होगा तब तक वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान का भी डे वन से यही स्टांस रहा है कि हम जब तक फ़लस्तीनियों की रियासत का डिसीजन नहीं हो जाता, 2 स्टेट सोल्यूशन जो हमारा एक नेशनल हमारा बयानिया है, उसके ऊपर हम कायम और दायम है। और इसहाक़ डार साहब ने उसको कंफर्म भी कर दिया है कि जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उन्होंने कहा कि मुतज़ाद बयानात जो चल रहे हैं उसकी वजह से, उसके पेश नज़र ये बयान जारी करना उन्होंने ज़रूरी समझा और कह दिया है कोई मंसूबा नहीं है इजराइल को तस्लीम करने का। ये सारी गुफ्तगू आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे अब्राहम अकॉर्ड के बाद बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, वीलॉग्स में बहुत सारे लोग फैला रहे होते हैं, कुछ फेक न्यूज़ होती हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डिस इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें से एक ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दबाव डाला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कायम और दायम है अपने बयान पर, अपने कौमी बयानिए के ऊपर, क्योंकि हमारी कौम भी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, 2 स्टेट सोल्यूशन ही इस प्रॉब्लम का हल है। दुनिया भी यही कह रही है, फ्रांस भी यही कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने भी यही कहा और आज पाकिस्तान ने भी उसी नैरेटिव को दोहराया है, ताकि दुनिया को वाज़ेह पैगाम चला जाए कि इस वक्त जो खाने को हथियार बनाकर, भूख को जुल्म की इंतहा पर ले जाकर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भूख वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को कुफर पे मजबूर कर देती है। अब अंदाज़ा कीजिए, 15 लाख के करीब लोग, खाने को कुछ भी नहीं है। मिस्र से लोग प्लास्टिक की बोतलों में दालें डाल के फेंक रहे हैं, जो कई दिनों तक अल्लाह की कुदरत से लहरों के साथ चलती हुई पहुंच जाती है फ़लस्तीन के साहिल पर, और फिर लोग उन प्लास्टिक की बोतलों से दालें निकाल के पका के खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्म किया जा रहा है दुनिया याद रखेगी। इसको नस्ल कुशी और जेनोसाइड कहा जाए तो यकीनन गलत ना होगा, और अब पूरी दुनिया मान गई है कि ये इजराइल जो कर रहा है ये जुल्म की इंतहा, बर्बरियत की इंतहा। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हम जानते हैं कि सियासत में PTI बड़ी मुश्किलात से दो चार है। आज इमरान खान के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे, चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सामने, उनके साथ एक और जज थे जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, और फिर आज थोड़ी देर में फैसला हो गया कुछ ही लम्हों में कि बेंच को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वकील साहब मुल्क से बाहर थे इमरान खान साहब के, इसलिए सलमान अकरम राजा पेश हुए, और फिर एक जज का इजाफा किया गया मियां गुल हसन का बेंच में। अब ये बेंच 12 तारीख को बैठेगा और ये सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त के ऊपर बेंच ने फैसला किया है। यकीनन ये केसेस सुनने चाहिए, ज़रूरी सुनने चाहिए, लेकिन हम एक और चीज़ जानते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब अफरीदी साहब ने एक फैसला और भी दिया था कि ट्रायल कोर्ट्स 4 माह के अंदर इमरान खान और 9 मई से जुड़े हुए केसेस का फैसला करें। इसीलिए अब बताया जा रहा है कि 15 से 20 अगस्त के दौरान वो 4 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फैसलों की स्पीड बढ़ जाएगी, फैसलाबाद की ATC कोर्ट से बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हम जानते हैं PTI की तहरीक भी है जो चलनी है, कैसे चलेगी, कहाँ से चलेगी, कौन चलाएगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनमें बात करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अली बुखारी साहब। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। सर ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि जब भी ये फैसला आया और इमरान खान के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो पहली रिपोर्टिंग ये हुई कि 30 सेकंड में ही केस ख़त्म कर दिया गया। फिर आराम से थोड़ी उसकी डिटेल्स आना शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने एक जज को शामिल किया बेंच के अंदर, और फिर 12 अगस्त को इसका फैसला, इसकी समाअत होगी। उम्मीद करते हैं फैसला भी जल्दी आ जाए। आपकी नज़र में आज की समाअत जो हुई है सर, उसके ऊपर क्या लीगल ओपिनियन है आपका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जतोई साहब आपका। लेकिन ये मैं खुद भी था सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली जब आपकी बेल होती है ना तला साहब, तो बेल जो है वो प्रायोरिटी पे सुनी जाती है। बेल मैटर और स्टे मैटर ऐसे होते हैं जो वो उसके लिए ड्यूटी जजेस भी बैठते हैं। अगर एक जज छुट्टी भी हो तो उसकी जगह दूसरा जज भी होता है, और आपकी रूटीन की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आगे चलती हैं। लेकिन ये क्योंकि अर्जेंसी मैटर्स होते हैं, इसलिए अर्जेंसी मैटर्स जो है, अर्जेंट मैटर्स जो हैं वो हर हाल में सुने जाते हैं।
اور ویسے بڑی حیرت زدہ بات ہے. اب میں اس میں 2-3 اینگل سے آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 دن پہلے لگائی گئی بیل اور فٹافٹ فکس ہوگی. اس سے پہلے ہم پچھلے 3 سال سے جب بھی کہتے رہے کبھی فکس ہی نہیں ہوئی. اور ہماری بیڈ لک کہہ لیں یا ان کی گڈ لک کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں, اس کو جو مرضی. کہ اس دن ہمارے وکیل صاحب آلریڈی جو اس میں خان صاحب کے پرنسپل کونسل تھے سلمان صفدر صاحب, وہ ملک میں نہیں تھے. ان کا جو ہے ایڈجرمنٹ اپلیکیشن آلریڈی تھی بیفور فائلنگ آف دس. لیکن وہ انہوں نے بھی 2 دن میں آنا تھا. سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سر 12 اگست کو تو ابھی 15 دن پڑے ہوئے ہیں, آپ پہلے لگا لیں. 2 دن میں سلمان صفدر ول بی بیک. اور آگے تو ویسے ہی آپ کا جمعرات جمعہ اینڈ دین سیٹرڈے سنڈے تو ویسے آف ہوتا ہے آپ کا. لیکن وہ 12 اگست کے لیے ڈیٹ رکھی گئی. اور ساتھ اس میں یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ جی ایک جج صاحب کا ایڈ کر دیا گیا اس کے اندر فار دا پرپز ٹو ڈیسائیڈ دی بیل اپلیکیشن. لیکن یہ بیل اپلیکیشن جو اوپر گئی طلب بھائی, اس کی لیگل اسپیکٹ سے آپ کو بات کر لوں آپ کی اجازت سے. سر یہ جو ہائی کورٹ نے, پنجاب ہائی کورٹ نے جو اس کو ڈسمس کیا تھا, وہ آرڈر بھی بڑا انڈر کوشچن ہے بیسیکلی. تو کیونکہ اسی ایف آئی آر میں جو مین ایکیوز تھے دا سیم ویری رول, بلکہ سیم رول بھی نہیں کہوں گا, جو لاہور میں موجود تھے ان سب کی بیلز گرانٹ ہوئی ہیں. خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ صرف کانسپریسی اور ابیٹمنٹ کا ہے. اور خان صاحب 9 تاریخ کو جیل میں تھے, ان کی حراست میں تھے. آئی مین کہ جب ان کو پکڑ لیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو ایکیوز موجود تھے ان کی بھی بیلیں ہو گئیں, جو ایکیوزڈ شہر میں موجود تھے ان کی بیلیں بھی ہو گئیں, جو وہاں پر موجود نہیں تھے ان کی بیلیں بھی ہو گئیں. سو خان صاحب کی بیلیں آفٹر ریسٹ وہ بھی 2 سال بعد, 2 سال آپ کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیچوری ٹائم کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے, وہ بھی نہیں ہوا. تو وہ ادروائز ہونے چاہیے. اور یہ کانسیپٹ بیسیکلی ہوتا ہے آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, کہ ہر ایکیوز کے ساتھ سیم ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ طلحہ جتوئی صاحب جو ہیں ان کو آپ نے ایک چیز میں, ہم دونوں میں اور طلحہ جتوئی صاحب ایک چیز میں برابر کے ہمارے اوپر ایلیگیشنز ہیں, اور طلحہ جتوئی صاحب کو اگر اس کے اندر ریلیف مل جاتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ علی بخاری کو وہ ریلیف نہ ملے. وہ دونوں کو سیم فوٹنگ میں ملے گا. تو میرا کیس جو تھا, عمران خان صاحب کا کیس جو تھا, یہ آلریڈی جو ہے جن کو بیل گرانٹ ہوئی ہے ان سے لیسر فوٹنگ پہ موجود تھا. لیسر سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر کم ایلیگیشن تھا, صرف انسٹیگیشن یا اس کے اوپر کانسپریسی کا ایلیگیشن ہے. پریکٹیکل وہاں پر کوئی موجودگی کا ایلیگیشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ نے ایک اور بات ابھی کہی کہ جی 4 مہینوں میں چیف صاحب کا آرڈر تھا. دیکھیں وہ آرڈر بھی جو ہے نا جسٹیفائی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے, وہ جا کے کہتا ہے کہ میری بیل دے دیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ بھائی میں جیل میں ہوں, میری بیل گرانٹنگ آرڈر کریں. آپ بیل آرڈر گرانٹ کرنے کے بجائے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو 4 مہینے میں ہم ڈیسائیڈ کروا دیں گے. یار یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یا کہیں بیل دوں گا یا کہیں نہیں دوں گا. اگر بیل کی بنتی ہے آپ کہتے ہیں اوکے جی بیل آپ کی بنتی ہے میں دے رہا ہوں, اور اگر بیل بنتی ہے آپ اس کو نہیں دینا چاہتے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 4 مہینے کے لیے آپ اور رگڑا کھائیں. تھرڈلی میری یہ آپ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں جنہوں نے امام بارگاہیں اڑا دی, جنہوں نے اسکول اڑا دیے, جنہوں نے یونیورسٹیز اڑا دی, جنہوں نے ہمارے سینسٹیو لوگوں کو شہید کیا, سینسٹیو پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو شہید کیا, جنہوں نے پورے 80,000 ملک کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی پھیلائی. دہشت گردی کورس تو ان کے لیے نا, ان میں سے کبھی کسی کا سنا ہے آپ نے کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا؟ سو یہ ایک نئی پریسیڈنٹ بن گئی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے. اب تو آپ دہشت گردی کورٹ میں چلے جائیں, سرگودا, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, فیصلہ آباد, تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں ساری اگر 10 کیسز کی لسٹ ہے 9 تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے بات کی ہیں یہ فیکٹس کے اوپر مبنی ہے. اس پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی میں نے جو کہتے ہیں نا ایگزیجریشن نہیں کی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے میڈیا نے کوٹ کی, یہ وہی چیزیں ہیں جو کال لسٹ پہ لگی ہوتی ہیں روز کورٹس کے اندر. سو دا تھنگ از کہ میرا جس پہ اوپینین ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیل ہوتی ہے, بیل ڈیسائیڈ ہوتی ہے, آپ ریمانڈ کر دیتے ہیں نیچے, آپ کہتے ہیں 4 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کر دو. بھائی کیوں ڈیسائیڈ کر دو؟ اور اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ 4 مہینے کے لیے تو آپ کے پاس تو آپشن ہے, آپ کہیں اوکے جی ان سب کی میں بیل گرانٹ کر رہا ہوں, آپ اتنے پیسوں کے شورٹی بانڈ سبمٹ کرائیں کہ ایسی چیز دوبارہ نہیں ہوگی, اور 4 مہینے میں نیچے میں دے رہا ہوں آرڈر کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. سو یو کین ڈو اور یو کین گو آن دا ادھر سائڈ. آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں کہ بیل گرانٹ کر کے بھی ریمانڈ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بیل گرانٹ کر دیا, آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں, اور آپ اس میں بیل جو ہے وہ ڈسمس کر کے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہاں سے بیل نیچے ریمانڈ کر دی اور یہ کہہ کے کہ جی 4 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے, اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ خمیازہ اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے, کیونکہ ایویڈنس آئے نہ آئے, 342 کے بیان پورے ہوں نہ ہوں, ججز کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 4 مہینے میں ہک کر بیک رک فیصلہ کرنا ہی کرنا, چاہے انصاف کی دھجیاں ہی اڑ جائیں. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. انجینئر صاحب یقیناً پی ٹی آئی کی جو کیسز ہیں خاص طور پہ 9 مئی سے جڑے ہوئے جو کیسز ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ انجینئرنگ کی گئی ہے. کیا آپ کو کوئی انجینئرنگ نظر آتی ہے
پی ٹی آئی عمران خان اسپیشلی ان کے خلاف جو حکومتی گواہ ہیں وہ آن ڈیوٹی پولیس کانسٹیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کمرے کے اندر گھس گئے تھے اور ٹیبل کے نیچے چھپ کے ہم نے عمران خان کی ساری باتیں سن لیں. عمران خان کی لیگل کاؤنسل کہتی ہے کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا وہ تو تحویل میں تھے, قید میں تھے, وہ کیسے انوالو ہو سکتے ہیں؟ آپ کی رائے اس پوری سچویشن پہ انجینئر راجہ کمرال اسلام صاحب. جی, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں ایک چیز پلان کرتا ہوں اور پلان کرنے کے بعد میں اس کو ایگزیکیوشن کے آرڈرز دے کے تو میں جیل چلا جاتا ہوں یا ملک سے باہر چلا جاتا ہوں. تو قانون کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی ایویڈنس کی بات نہیں کر رہا. تو obviously یہ آپ کو اس جرم سے مبرہ قرار دینے کی وجہ قرار نہیں دے گا, بلکہ یہ شاید کہ کئی مقامات پہ ہمارے ایسے ہوتا بھی ہے کہ کوئی اسے پلان کر کے اور خود کسی بہانے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے یا فلائی کر جاتا ہے باہر. اس لیے یہ کوئی قانونی وجہ کوئی کسی نے انسٹیگیشن کی. اب انسٹیگیشن جو ہے وہ بنیاد ہے, وہ مرکز ہے, وہ اس کا فلکرم ہے. یعنی انسٹیگیشن نہ ہوتی تو کیوں لوگ کوئی ایک لاہور کے اس کونے سے ہے, دوسرا لاہور کے اس کونے سے ہے, ایک سرگودا ڈویژن کے اس کونے سے ہے, تو وہ میاں والی ایئر بیس پہ چلا جاتا ہے, وہ کور کمانڈر ہاؤس چلا جاتا ہے. تو بنیادی جو چیز اس میں جو ان سب کو نٹ کرتی ہے, باندھتی ہے, وہ انسٹیگیشن ہے. اور انسٹیگیشن کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی پریچر کی ہو سکتی ہے, کسی امام مسجد کی ہو سکتی ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ کیڑے نکالنا یا اس طرح کے جی جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس دن سرخ ٹائی کیوں باندھی تھی اور سبز کیوں نہیں باندھی تھی, یا ہیئر کلر انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا, یا جو دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں محسوس کرنے کی ہیں تو انہوں نے جو خوشبو کیوں نہیں لگائی تھی, یا لگائی تھی تو فلاں برانڈ کی کیوں لگائی تھی. یہ تو 1001 طریقے ہیں اس ججمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے. لیکن بات تو وہی ہے کہ اس کے اندر ایویڈنس, اور کہیں پہ قانون میں یہ نہیں ہے کہ میز کے نیچے سے یا کسی جگہ سے کسی نے اگر کوئی ایویڈنس دی اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو قانونی بات کر رہا ہوں نا. اور سب سے اس سے بھی اوپر اگر آپ چلے جائیں تو لا کے جتنی بھی یہ ہیں جو ہمارا قانون شہادت ہے اس کے مطابق بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گو کے پرانی ہیں. لیکن مدعی ایسے مواقع پہ ظاہر ہے کسی مخالف سیاسی جماعت کا نمائندہ تو اس جو کرائم اکرنس کی جگہ تھی وہاں پہ نہیں تھا. تو obviously بہت سے معاملات میں اسٹیٹ کے کسی بندے کو, کسی پولیس والے کو, کسی تحصیلدار کو مدعی بننا پڑتا ہے, اور وہ بنتا بھی ہے ظاہر ہے فار دا سیک آف اسٹیٹ. تو ایسے بہت سے کیسز میں یہ جو چاہے دہشت گردی سے قطع نظر جو کہ ایون توڑ پھوڑ کے کیس ہوتے ہیں, احتجاج کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں اکثر اوقات کہیں کوئی پولیس آفیسر یا کوئی دوسرا مدعی بنتا ہے, گواہ بنتا ہے, کیونکہ موقع پہ اس وقت جو ہے ایک طرف تو وہ تھے جو گردی کی جو چیزیں اٹھا کے تو وہ نمائش کر رہے تھے, اور فاتحاز میں اگر آپ دیکھیں تو اب بار بار سی سی ٹی وی جو ہے وہ فوٹیج کی بات کی جاتی ہے. تو یہ فوٹیج ہی ہے نا, اور فوٹیج بھی کون سی ہے, وہ فوٹیج ہے کہ جو لوگوں نے اپنی والز پہ لگائی اس وقت فخریہ انداز میں گلوریفائی کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ اب ان کا فیصلہ جو ہے وہ لیگل گراؤنڈ میں ہی ہوگا. اوبویسلی دیکھیں آپ وکیل اگر موجود نہیں ہے کیا عدالت ذمہ دار ہے یہ کہہ دینا کہ جی 2 دن کے بعد آئیں گے یا 4 دن کے بعد آئیں گے, آج منگل ہے. وکیل صاحب نے پہلے سے ایڈجرمنٹ کی درخواست لگائی ہوئی تھی عدالت میں, انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہوا تھا, انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. خیر مجھے اجازت دیں میں بریگیڈیئر صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور. بریگیڈیئر صاحب 9 مئی کا حملہ یقیناً پوری قوم کو افسوس, کافی وقت بھی گزر چکا ہے اس بات کو, بہت سارے لوگ کی سزائیں معاف بھی ہو گئیں, بہت سارے لوگوں نے سزائیں بھگت بھی لیں, 2 سال کے قریب کی سزائیں ہو گئیں. عمران خان کی سزاؤں کے حوالے سے معلوم نہیں پڑ رہا یہ کتنا وقت لگے گا, اور آپ کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے کہ سر کہ بہت سارے لوگ چھوٹ جاتے ہیں 9 مئی کے حملے میں, بہت سارے لوگ پکڑے رہتے ہیں. عمران خان کے خلاف جو گواہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس کانسٹیبل کمرے کے اندر چھپ گئے تھے, ٹیبل کے نیچے سب سن لیا ہم نے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں تو پہلے سے اریسٹڈ تھا, میں تو آپ کی کسٹڈی میں تھا, میں نے کیسے 9 مئی کا حملہ کر دیا. آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے حساب سے میں کیا اس کے اوپر کمنٹ کروں, لیکن آف کورس ساری جو عدالتیں ہیں ایون ملٹری کورٹس ہیں ان کو پارلیمنٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی اجازت ملی, وہ کیس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں, اور گواہوں کے بنیاد کے اوپر جو گواہیاں لوگ دے رہے ہیں
اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے سزائیں بھی مل رہی ہیں. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کے خلاف جو کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو بنانا ریپبلک بن کے رہ جائے گی. تو لہٰذا اس سلسلے کے اندر آرمڈ فورسز کی جو قربانی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شہیدوں کی جگہوں پہ جا کے اس طرح کے حملے کرنا وہ مناسب نہیں تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی بھی, اور اس کے لوگوں نے جب ہجوم جو ہوتا ہے پھر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے منشور یا اس طرح کی چیز دیکھتی نہیں ہے. وہ پھر ہجوم کی جو مینٹیلٹی یا موب مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو شاید یہ پولیٹیکل پارٹی بھی جو ہے اس طرح سے اینٹیسپیٹ نہیں کر پائی کہ وہ جو ایک نعرے تو لگا رہے تھے, پولیٹیکل موٹیویشن کر رہے تھے لوگوں کی, لیکن جب وہ موب کی صورت اس نے اختیار کی تو اس کی مینٹیلٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی اور ان کے ہاتھ سے چیزیں باہر نکل گئیں. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ میرے خیال میں اس وقت سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو پکڑے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی عزت دار ہیں, اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی اور ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اور یقیناً سزائیں بھی جلدی ہونی چاہیے. وی شوڈ موو آن آلسو. نسل کشی یا جینوسائیڈ ایک طرف, لیکن کھانے کو اسلحہ بنا کر بھوک سے لوگوں کو مارنا, یہ تو اب دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ اس وقت فلسطین کی صورتحال کو دیکھ کے اس قدر غم زدہ ہیں. کیا کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یقین ہی نہیں آتا ہے وہ مناظر دیکھ کے. اور ہم یہ مناظر پچھلے 2 سالوں سے دیکھ ہی رہے ہیں, روز دیکھ رہے ہیں, روز روتے ہیں, روز جیتے ہیں, روز مرتے ہیں. ہماری زندگیاں چل رہی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. مصر سے لوگ جو ہے پلاسٹک کی بوتل میں تھوڑی سی دالیں ڈال کر جو ہے وہ سمندر میں پھینکتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کے ساحل تک پہنچا دے, اور ان تک پہنچ بھی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کی بڑی شان ہے, اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ انصاف ایک دن ہوگا, جب اللہ کی لاٹھی چلے گی تب ان کو معلوم پڑے گا. لیکن اس وقت ایک بات جو کی جا رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی, آج ہم جاتے ہیں کہ وہ امریکہ کے دورے پر, بڑے امپورٹنٹ دورے پر, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اس وقت پاکستان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. سٹیٹمنٹ اس لیے جاری کرنا پڑا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ویلاگرز, بہت سارے اور لوگ ابراہیم اکارڈ کو لے کر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, چہمگوئیاں, بازار گرم ہے اس وقت ساری گوسپ کا. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب نے بہت ضروری سمجھا کہ وہ بیان جاری کریں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی تھی گزشتہ دنوں ہی, جس کے اندر سعودی عرب نے بھی یہ پیغام کل جاری کیا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک فلسطین کی ریاست کا قیام ہو. اور ہمارا بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بھی نہیں مانیں گے جب تک فلسطینیوں کو ریاست کا قیام ہو, ان کو انصاف ملے, اور یہ نسل کشی بند ہو, یہ بھوک کا استعمال کرنا ہتھیار بنا کے اس کو بند کیا جائے. یہ سراسر ظلم ہے. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے میں راجہ کمرال اسلام صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راجہ کمرال اسلام صاحب, پیلسٹائن کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے آج دوبارہ بیان جاری کیا ہے, کیونکہ یہ گوسپ چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے. آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے انجینئر صاحب؟ دیکھیں, جو اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں پاکستان کی فورن پالیسی ہے, وہ پاکستان کی جو انٹائر فورن پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون, ایک بنیادی جو اس کا مائل سٹون ہے, ایک بنیادی اس کا ستون ہے, وہ یہ فورن پالیسی ہے. اور یہ فورن پالیسی کسی اور نے نہیں بنائی تھی, کسی حکومت نے, کسی پارٹی کی حکومت نے, کسی آمریت نے, بلکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اس پرنسپل کو ڈٹرمن کیا. شاید قائد اعظم کا یہ وہ واحد پرنسپل ہے جو ہم اس وقت منوان سے فالو کر رہے ہیں انجینئر صاحب. جی, منوان بالکل اس کو فالو کر رہے ہیں, اور اس پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی بھی رہیں تو پاکستان کا یہ ایک, اور اس پہ بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مواقع بھی آئے جب فلسطین کی طرف سے تنظیم آزادی فلسطین کی ہسٹری دیکھ لیں, یاسر عرفات صاحب کی, اور اس زمانے میں تو فلسطین کی طرف سے ریسیپروکل بیسس پہ پاکستان کو کبھی یہ حمایت نہیں ملی تھی. آپ وز انڈیا دیکھ لیں, کشمیر کے مسئلے پہ دیکھ لیں کہ تنظیم آزادی فلسطین کے بھارت کے ساتھ این جب ہمارا جنگ جو ہے وہ پیک پہ ہوتی تھی, چاہے وہ 65 کی تھی, چاہے وہ 71 کی تھی, سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی, تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں بھارت کے. لیکن پاکستان نے کبھی بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ سے بھی ایون بالا ہو کر تو اس بات کو مشروط نہیں کیا. حالانکہ اگر ہم سب سے پہلے پاکستان سوچتے تو ایک ملک جو جس نے پاکستان ایک ریاست, یا اس لیے کہ پاکستان کا پرنسپل تھا کہ جو بھی مظلوم ہیں, جو ایگریوڈ ہیں, جن کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل رہا,
وہ چونکہ فلسطینی ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا آپ یہ دیکھیں جی کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے اس پہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے بھارت، جو ہماری بقا کے خلاف متعدد دفعہ باقاعدہ طور پہ حملے کر چکا ہے، اس کا نام نیگیٹو لسٹ میں نہیں لکھا ہوا، لیکن لکھا ہوا ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف پاکستان، آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل. یعنی یہ وہ پاکستان کے اس ریزالو اور عزم کو جو ہے اسی لیے انجینئر صاحب نیتن یاہو نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے کہ ایران کے بعد ہمیں پاکستان سے بھی خطرہ ہے، تو اٹس کوائٹ آبویس کہ پاکستان کو منانے کے لیے وہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا. لیکن جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ہے کہ اس ماحول میں اجازت دیں سوشل میڈیا پہ مزید جھوٹ نہ پھیلائیں. ہاں بالکل ٹھیک، اس معاملے پہ نہیں پھیلانا چاہیے. اس معاملے بالکل ٹھیک. علی بخاری، یور ویوز آن اٹ سر. طلحہ بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، نہ تو یہ سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا کی افواہ ہے. کچھ تو میں فیکٹس تو بتا دیتا ہوں. آپ نے کچھ دن قبل دیکھا ہوگا، 2 دن قبل، کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پر پرائم منسٹر آف انگلینڈ رہتا ہے، اس کے باہر بہت بڑا احتجاج ہوا جو وہاں کے رہائشیوں نے نکالا اگینسٹ دی جو آپ کے فلسطین پہ جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کے اوپر فاقہ کشی جو کی جا رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا وہ. جی جی جی. اور آن دا ادر سائڈ یہ ہماری جو سو کالڈ 17 سیٹوں والی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایک سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے پبلک فیئر پہ نہیں، کسی تھارو اس پہ رستے پہ نہیں، کسی ڈی چوک پہ نہیں، پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھ کے فلسطینیوں کے حق میں وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بال بچوں سمیت اٹھا. اب یہ بات میں چونکہ انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں تو یہ اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر انگلینڈ کے اندر ان کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے اور ان فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالا جا رہا ہے اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پر ہم نے ایک سینیٹر کو، پارلیمنٹیرین کو اٹھا کے بیوی بچوں سمیت اٹھا کے اندر پھینک دیا. قصور کیا تھا کہ وہ پریس کلب میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. بھائی یہ ڈبل سٹینڈرڈ پالیسیز تو نہ رکھیں اپنی، کم سے کم یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ڈینائی کر دیں، بتا دیں کہ جی سینیٹر مشتاق کو نہیں اٹھایا تھا ہم نے. کوئی سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے، ریالٹی کی بات ہے. اب دوسری بات آگئی جی کہ جو ہمارا اپنا ویو ہونا چاہیے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے جی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. قائد اعظم نے جو بات کہی بالکل صحیح بات کہی انہوں نے، ہم اس پہ من و تن کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی مجبوری سے کم ہماری پارٹی نہیں کھڑی ہوئی. عمران خان کا اس پہ سٹانس بالکل سیدھا اور کلیئر ہے، کسی بھی قسم کی دو رائے نہیں ہے. ہمارا ایک ہی سٹانس ہے کہ جی یہ جو فلسطین کے ساتھ ظلم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. فلسطین کو تسلیم کریں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. بالکل تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں وہ تو بتا دوں. ایک میں ویسے آپ کو عرض کر دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے اور اس پہ انجینئر صاحب نے بڑا لمبا چوڑا 9 مئی کی بات کی. طلحہ بھائی دیکھیں 9 مئی کو میں اور اینگ سے لے جاتا ہوں جی. بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت قابل احترام ہے میرے لیے. آرمی کورٹس بن گئی، آرمی کورٹس میں میکسیمم سزا ہوگی 10 سال. ہو گئی نا سزا ان لوگوں کو ہی جو لوگ وہاں موجود تھے، جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ایکٹ، جن میں کوئی کانسپیریسی والا نہیں تھا، کوئی ابیٹمنٹ والا نہیں تھا، جو پریزنٹلی یہ کہتے ہیں کہ لوگ موجود تھے. ان کی سیک آف آرگومنٹس میں آرگومنٹ بورو کر لیتا ہوں. کیپٹل پنشمنٹ ہوگی 10 سال ہوگی نا یار، ایک سٹینڈرڈ بن گیا نا. اس سے آپ آگے پیچھے تو نہیں جا سکتے نا. اب بات یہ ہے کہ 10 سال ہو گئی جب، اور 10 سال کے بعد آپ نے جناب آگے ٹرائل میں چلنا ہے. سزا اتنی ہو سکتی ہے نا، اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتی. لیکن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا بھائی کہ ایک کوئی گناہ ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک چیز آ گئی کہ 10 سال سزا ہوگی. لیکن کل پاکستان کی عوام جب یہ پوچھیں گے کہ جس ڈی سی نے، جس آر او نے، جس اے ڈی سی جی نے، جس کمشنر نے، جس اے ڈی سی آر نے 8 فروری کو لوگوں کے حق میں ڈاکہ مارا ہے، اس کی سزا طلحہ بھائی کیا ہے ویسے میں آپ سے پوچھوں تو؟ اور اگر اسٹوڈنٹ آف لا میں بتاؤں تو اس کی سزا ہے آرٹیکل 6 سزائے موت. تو آگے دیکھیں یہ کس سائڈ پہ جائے گی چیزیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل آیا، 200 ارب روپے کا چینی کا سکینڈل آیا. یہ میرے مارک مائی ورڈز، کبھی زندگی رہی ہم رہے نہ رہے، یہ الفاظ میں آپ کے پروگرام میں ضرور یاد رکھیے گا. یہی ایف آئی اے ہوگی، یہی نیب ہوگا، یہ حکومتی ٹولہ جیل کے پیچھے ہوگا اور علی بخاری ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا. بالکل ٹھیک، بتا رہا ہوگا کہ 200 ارب کی پوائنٹ ٹیکن. بخاری صاحب الاؤ می بریگیڈیئر صاحب کی طرف بڑھوں. بریگیڈیئر صاحب اب بات آ رہی ہے ابراہیم اکارڈ کی. اسرائیل جانتے ہیں ہم کہ بھارت کا بڑا کلوز ہے، اس کے سارے ڈرونز استعمال کر رہا تھا انڈیا پاکستان میں، اور یہ دونوں پاکستان کے دشمن ہیں. بھارت کو الگ آگ لگی ہوئی ہے، سندور ناکام، مہادیو ناکام، ایک اور کوئی دیو لے آئے گا وہ بھی ناکام. اسرائیل کو آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پاسپورٹ پہ لکھتے ہیں کہ یہ تو گرین پاسپورٹ سے اسرائیل کو جا بھی نہیں سکتا ہے، اور ہم اسرائیل کو مانتے نہیں ہیں، ہم فلسطین کے حق میں ہیں. آپ کی نظر میں یہ جو ماحول ہے دنیا کا اور جو باتیں ہو رہی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی فیک نیوز ہیں؟ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے بریگیڈیئر صاحب.
جی بالکل، دیکھیں ابراہم اکارڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا ضرور امریکنز چاہیں گے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہو یا اس میں مزید ممالک جوائن کریں. سعودی عرب کے اوپر بھی پریشر تھا. سعودی عرب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی بالکل پاکستان کی طرح پوزیشن لی ہے کہ جب تک انڈیپینڈنٹ فلسطین کی اسٹیٹ نہیں ہوتی وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو وہی پاکستان کی پوزیشن بھی رہی ہے. ڈی جی ایس پی آر اور فیلڈ مارشل صاحب بھی اس کو بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 2 اسٹیٹ جو ہے وہ سولوشن جو ہے اونلی ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن جہاں تک اس بات کی گوسپ چل رہی ہے, یہ بات چیت ہو رہی ہے, اوپنلی تو اس کے اوپر بات چیت ایسا نہیں ہوئی, نہ کسی پولیٹیکل فورم پہ, نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا فارن آفس کی جانب سے. ہاں ڈینائل ضرور آیا فارن آفس کی جانب سے, لیکن ایک پرسپشن ضرور بلڈ کی گئی کہ ہم شاید ابراہم اکارڈ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم پہ کوئی پریشر ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی بات کی ہو, لیکن اس کو آفیشیلی ایسا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ضرور اس کا ذکر ہوتا چلا آیا ہے. اور بارہا دفعہ, اور کل بھی جو ہے وہ جو ساگدار صاحب انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ماننے نہیں جا رہا جب تک اس کی 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پریشرز یا بات چیت جہاں تک ہوتی ہے شاید وہ پس پردہ ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی, اس کے بارے میں کوئی زمپشنز بنانا میرے خیال ہے پری میچور ہوگا. اور پاکستان کبھی بھی اپنے جو ملک کی انٹرسٹ ہے اور اپنے جو ہماری پبلک ہے, عوام ہے, ان کی جو ایک امنگ ہے یا ان کی جو ایک خواہش ہے, اس کے اگینسٹ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل قیادت یا ملٹری قیادت جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گی یا فار دیٹ میٹر اسرائیل کو انڈیپینڈنٹلی کسی بھی مجبوری کے تحت ایکسیپٹ کرنے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک کہا کہ میرے فاضل دوستوں نے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا, اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایران اور پاکستان کو اپنا 2 بڑا دشمن سمجھتا ہے. تو لہٰذا پاکستان نے ہر طرح کی اپنی تیاری کر رکھی ہے. اسرائیل نے ضرور ہیلپ کی ہے انڈیا کی, لیکن انڈیا نے دیکھ لی ہے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ڈرونز کی صورت میں استعمال کرنے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اٹس مین بیہائنڈ دا گن, ناٹ دا گن وچ فائٹس. جی تھینک یو سو ویری مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب, انجینئر راجہ کمرال اسلام صاحب اور سید علی بخاری صاحب, آپ سب کے قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ. میں اپنے پروگرام میں کافی وقت سے آپ سے بتا رہا ہوں کہ معاشی حالات اس وقت پاکستانی کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث ہے, خاص طور پہ بجلی کے بل ہو, پیٹرول کی بڑھتی قیمت ہو, گیس ہو, دوسری ضروریات ہو, اشیاء خورنوش ہو, چینی ہو, تیل ہو, سب کچھ بڑھ رہا ہے. نجکاری کی بات کریں گے, ڈیٹ کی بات کریں گے. میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک سید نوید قمر صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. نوید قمر صاحب, آپ ماشاءاللہ سے فائنانس منسٹری بھی دیکھ چکے ہیں, آپ نجکاری کی بھی دیکھ چکے ہیں, آپ پیٹرولیم بھی دیکھ چکے ہیں, آپ اکانومی کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور اکانومی اس وقت ایک عام پاکستان سے بڑا کنسرن ہے آج سر. ہم جانتے ہیں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے 1275 بلین کمرشل بینک سے لے کے دیے جا رہے ہیں, جو کہ امپیکٹ کریں گے کنزیومر کے اوپر, بجلی کا بل بڑھے گا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جو گو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ انفلیشن مسلسل کم ہو رہی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چینی کی قیمت آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے. اور ہمارے ملک میں سر آج کل ایک ڈسکشن چھڑ گئی ہے مفتاح اسماعیل اور طارق فضل چودھری صاحب کی وجہ سے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کہ ہمارے پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی سب کچھ بڑی بڑی ملوں کے فیکٹریز کے مالک ہوتے ہیں اور وہی پرائس ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. پلیز گیو یور اوپینین اینڈ ویوز آن دا اکانومی اینڈ دس ہول سچویشن سر. بسم اللہ الرحمن تعالیٰ, تھینک یو ویری مچ. بھائی دیکھیں, یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, لوگوں کی جو انٹرسٹ پرائمری ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکنامی اس بیسس پہ. اب وہ پرسیپشن از آلویز مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی. تو اس لحاظ سے اگر آج لوگوں کو اپنی معیشت پہ یا اپنے ہاؤس ہولڈ کی معیشت پہ اگر کنسرن ہے تو وہ کوئی سرپرائزنگ بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اب سوال صرف یہ ہے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ریئلٹی کیا ہے. یس سر. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ فیکچوئل ہیں. فار ایگزامپل پیٹرول کی قیمت وہی ہوگی جو کہ دنیا میں ہوگی. پیٹرول کی قیمت نہ ہمارا کوئی پروڈکشن پہ, کوئی اوپیک کی اس پہ کوئی انفلوئنس چلتا ہے. بالکل ٹھیک سر, یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اس کو سر عوام کے اوپر 14,000 ارب کا ٹیکس ٹارگٹ ڈال دیا گیا سر, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کم تو نہیں ہو رہے ہیں, بڑھ ہی رہے ہیں, سیلریز بھی انکریز ہوئی ہیں. پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بہت سلو ہے. وی نو دس کہ سر ایٹ لیسٹ 2 سال تو لگ ہی جاتے ہیں اگر پروسیس اسموتھلی چلتا رہے. ہمارے ہاں تو اسموتھلی پروسیس چل ہی نہیں پاتا ہے. آپ کی نظر میں گورنمنٹ جو قرضہ لے کر اپنے خرچے پورے کر رہی ہے,
کیا ان کے ایکسپینسز اس وقت صحیح ہیں، اسی طرح ہونے چاہیے؟ اور یہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس کیا ہم اپنی زندگی میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور دوسرے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے نوید قمر صاحب؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے پینس ٹیکنگ پروسیس ہے، پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں بھی یہ ہوا ہے، سکسیسفل ہوا ہے اس میں بھی اور انسکسیسفل. میرے واچ پہ پاکستان کی اچھی خاصی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. سو آئی نو، آئی ہیو بین تھرو دا پروسیس. جب ہم ایک یونٹ اس وقت وابڈا تھی، اب تو بریک اپ ہو گیا ہے، وابڈا کا ایک یونٹ بیچنے جا رہے تھے، اس پہ مجھے 3 سال لگ گئے تھے جسٹ ٹو نیگوشیٹ ود دا یونینس اوور دیر. لیکن یہ ساری چیز پہلے دن سے ایک بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی. ہم نے اتنی جو ہے مار کھا کھا کے اب آخر میں پتہ نہیں کیا آئے گا، وی ڈونٹ نو. فار ایگزامپل انٹرنیشنل تو ہم نے مارکیٹنگ کی ہی نہیں. ساری جتنی بھی کمپنی آئی ہیں سب ڈومیسٹک ہیں. آپ نے کوئی طرح سے مارکیٹنگ فرینکلی کی بھی نہیں. ہم جسٹ ہم نے کمپنی کو ہائر کیا، اس نے جا کے نمبرز کرنچنگ کر کے اور پھر مارکیٹ میں پھینک دیا. مارکیٹ نے جو جانتا تھا پاکستان کی مارکیٹ کو وہی آیا ہے نا، باہر سے تو ایک کمپنی بھی نہیں آئی ہے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز، بٹ بیسٹ آف لک، کیونکہ ظاہر ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ بلیڈنگ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے. نوید قمر صاحب، باقی جہاں تک قرضوں کی بات ہے، سر کمپلیٹ کریں. سوری لیٹ می فنش یور لاسٹ کوسچن. سر، جو قرضوں کی بات آپ نے کی ہے، انفارچونیٹلی ہمارا ملک چالی قرضوں پہ رہا ہے. جیسے میں نے کہا پہلے، ایک تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا لو ہے، اور آپ کے پاس جو روم ہے ایکسپینڈیچر سائڈ پہ، اس کو کم کرنے کا بہت کم ہے. دیکھیں، سب سے بڑا آپ کا بجٹ کا جو پورشن ہے وہ جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں. آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، ادھار کا جو ہے وہ سود دینا ہے آپ نے، اور وہ آپ تقریباً کوئی 55% ہے آپ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر. تو اس میں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ نکل جاتا ہے. پھر اس میں آتا ہے پینشن، دیٹس نمبر 2 رائٹ نا. پہلے ڈیفینس ہمیشہ ہوتا تھا نمبر 2، اب پینشنز نمبر 2 ہو گئی ہیں، جس میں 80% ملٹری پینشنز ہیں، 20% سول گورنمنٹ کے ہیں. یہ بھی ضرور آپ نے دینے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. پھر آتا ہے ڈیفینس، اور آج کل کے ماحول میں جو ہماری حالیہ بھارت کے ساتھ جب خلش چلی، اس کے بعد آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اس محاذ پہ جو ہے کوئی کمزوری. سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے نوید قمر صاحب. سر سوال یہ ہے کہ آپ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں. آج اگر شہید رانی ہمارے درمیان ہوتی اور وہ ایک سابق وزیر اعظم کو 2 سال سے جیل میں پڑا دیکھتی، تو آپ کی نظر میں ان کی رائے کیا ہوتی نوید قمر صاحب؟ نہیں، یہ تو آپ ایک الگ ماحول کی چیز دیکھیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتی ہے، چاہے شہید بی بی کے زمانے کی بات ہو یا آج کی بات ہو. تو اس لحاظ سے تو کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر. آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری حکومتیں رہی ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر اس میں نہیں رہا، اور جو تھوڑا بہت اٹیمپٹس بھی اندر سے ہوئے وہ بائی اینڈ لارج اس کو معیوب سمجھا گیا. اب آج کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ سچویشن ہے، اس میں کس کا کتنا بدلتا ہے، دیٹس فرسٹ آف آل آلویز اے کوسچن، بٹ اٹس نیور گڈ. ہمیشہ سیاست پرابلم کہ خان صاحب اگر جیل میں پڑے بھی ہیں تو خان صاحب آپ کچھ سیاست کریں، کچھ اپنے الائز بڑھائیں. اگر آپ ایک ایروگنٹ طریقے سے بیٹھے ہوں گے کہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا، تو بھائی کوئی بھی ان سے بات بھی نہیں کرے گا. تو ویئر ڈز ہی فائنڈ دس روم کہ کہنا کہ میں فوج کے ساتھ بات کروں گا، فوج نہیں بات کرنا چاہتی، پھر کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ سو آئی تھنک the problem is on both sides. It needs to be resolved. لاسٹ کویسچن سر، کراچی سکھر موٹر وے کیا بنے گا سر، یا پی ایم ایل حکومت کے لیے سندھ سوتیلا ہے؟ سور پوائنٹ اٹ از. سندھ کا تو ایشو بھی نہیں ہے نا بھائی. سوال یہ ہے کہ ہاں لوکیشن ضرور سندھ کی ہے، لیکن یہ تو پاکستان کی لائف لائن ہے، آپ کی مین آرٹری ہے جو کہ پورٹ سے نکلتی ہے، اور پشاور اور جہاں بھی اس سے بھی آگے جو جانا ہوتا ہے ہمارے گڈس ٹرانسپورٹیشن کا، آپ کا سارا ایکسپورٹ امپورٹ سارا اسی روڈ سے گزرتا ہے. ہمارے ریلوے تو کی تو اتنی کمزوریاں ہو گئی کہ that's not even an option.
سو اگر ہائی ویز کا بنانا ہے دس از دا اونلی ہائی وے. پورا پاکستان کا 100% جو بھی مال آتا ہے جو کہ کراچی میں جس کی کھپت نہ ہو یا کراچی سے جو ایکسپورٹ نہ ہوتا ہو وہ اسی راستے سے گزرتا ہے. اور سمہاؤ اس کی پرائرٹی نہیں رہی ہے. ادھر سے ادھر آپ آپس میں شہروں کو ملاتے رہیں, لیکن اگر اس باٹل نیک کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پاکستان کسی بھی سر سوال یہی ہے کہ پرائیورٹی کیوں نہیں ہے, سوال یہی ہے کہ پرائیورٹی کیوں نہیں ہے شہباز حکومت کی سر؟ شاید ان کا سمجھ یہ تھی کہ یہ پولیٹیکلی ان کو وہ اتنا وہ گین نہیں دے گا, حالانکہ اکنامکلی اٹس دی اونلی تھنگ دیٹ میکس سینس, لیکن شاید پولیٹیکلی نہیں گین مل رہا ہو. پلس ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ود ٹائم یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ اب حکومتوں کے لیے ڈومیسٹکلی اس کے لیے پیسے ریز کرنا یا رکھنا مشکل ہو گیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گو اراؤنڈ دی ورلڈ. I hope کہ they are able to manage جتنے بھی انہوں نے سورسز ابھی OIC جو اسلامک بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے جن سے بھی بات ہو رہی ہے اس سے یہ پیکج ہو. The Prime Minister has promised کہ یہ اسی فسکل ایئر میں اس کا کام آن گراؤنڈ شروع ہو جائے گا. تھینک یو سید نوید قمر صاحب, آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. جزاک اللہ خیر. پریا سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے ویورز اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.